وزين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البشر وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صد احترام سرمایہ ملت یادگار اسلاف استاذ الاساتذہ محسن اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد یوسف سیالوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، محترم المقام حضرت صاحبزادہ محمد عمار سعید صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، میزبان مکرم جگر گوشہ شیخ التفسیر والحدیث محترم المقام حضرت علامہ صاحبزادہ قاری محمد عمران ندیم صاحب زید مجدہ، محترم المقام حضرت علامہ صاحبزادہ محمد وسیم رضا صاحب اور دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان کثیر البرکات اور عظیم المقاصد کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا۔ یہ بات میرے لیے انتہائی اعزاز کا باعث ہے کہ میں شیخ التفسیر والحدیث استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مفتی محمد اللہ دتا سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس عظیم علمی، فکری، تربیتی اور روحانی مرکز پہ حاضر ہو کر آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ حضرات نے مجھ سے پہلے سرمایہ ملت خطیب اسلام برادر محترم حضرت علامہ محمد رمضان سیالوی صاحب کا انتہائی جامع اور بصیرت افروز خطاب سماعت کیا۔ میں بھی مختصر وقت میں چند ایک گزارشات پیش کروں گا جن کا تعلق ہماری اعتقادی اصلاح کے ساتھ بھی ہے اور عملی اصلاح کے ساتھ بھی، چونکہ جلسوں کا مقصد ہی قوم کی تربیت ہوتی ہے۔ انہی کے
तवस्सुल से हुजूर की उम्मत तक हुजूर का पैगाम पहुंचाया जा सकता है। अगर इन जलसों में भी हमने हुजूर का दीन न समझा तो ये जलसे सिर्फ एक भीड़ होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हफ्ते में बिलउमूम 3 जलसे किया करते थे, जिनमें से एक दिन हुजूर मर्दों से खिताब फरमाते और 2 दिन औरतों से खिताब फरमाया करते थे। इससे यह भी पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औरतों की तरबियत पे कितनी नजर थी और खवातीन की दीनी तरबियत को हुजूर कितनी अहमियत देते थे। मुझे खुशी है कि मैं आज इस ऐसे जलसे और कॉन्फ्रेंस में आपसे खिताब कर रहा हूं कि जो जू जेहतैन है, जिसके 2 एस्पेक्ट्स और 2 पहलू हैं। अभी आप देखेंगे खिताब के बाद इस भरी मजलिस में से कुछ बच्चे अलग कर लिए जाएंगे, उन्हें खास इज्जत के साथ बुलाया जाएगा और उनके सरों पे फजीलत की पगड़ियां सजाई जाएंगी। ये बात हम सब के लिए काबिल तवज्जो होगी। इस मजलिस में बैठे हुए हर शख्स की गर्दन पे सर है, तो ये पगड़ी किसी किसी सर को नसीब क्यों होती है? सर तो सबकी गर्दनों पे है, तो ये पगड़ी किसी किसी सर को नसीब क्यों होती है? इसका जवाब कलंदर लाहौरी ने, अल्लामा इकबाल ने अपने अंदाज में दिया। इकबाल कहते हैं, बरहना सर है तो अज़्म बुलंद पैदा कर, कि यहां फकत सरे शाही के वास्ते है गुलाम। अगर तेरा सर नंगा है तो कोई ऐसा काम कर कि तेरे सर पे भी इज्जत की पगड़ी रख दी जाए, क्योंकि पगड़ियां कब्बों के सर पे नहीं, शाहीनों के सर पे बांधी जाती हैं। फिर यह भी लायक के तवज्जो बात है, इसको दस्तारे फजीलत क्यों कहते हैं? आज के जलसे का उन्वान भी यही है। इस पगड़ी को फजीलत की पगड़ी क्यों कहते हैं? इसको दस्तारे करामत नहीं कहते, इसको दस्तारे शराफत नहीं कहते, इसे दस्तारे फजीलत कहते हैं। जो बच्चियां इल्म हासिल कर लें, उन्हें जो चादरें दी जाती हैं, उन चादरों को भी रिदाए शराफत नहीं कहते, रिदाए करामत नहीं कहते, उन चादरों को भी रिदाए फजीलत कहते हैं। तो रिदा हो या दस्तार, फजीलत का लफ्ज़ साथ जरूर बोला जाता है। तो ये नुक्ता काबिल तवज्जो है, इसे दस्तार फजीलत क्यों कहते हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये हकीकत समझाई जा रही है कि कौम को मालूम होना चाहिए कि फजीलत हमेशा इल्म से नसीब होती है। फजीलत हमेशा इल्म से नसीब होती है। अगर हम अक़वाम आलम की सफ़ों में कोई मकाम पाना चाहते हैं, इल्म से नसीब होगा। हुजूर जस्टिस ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इंग्लैंड में गए तो आपने दौरान खिताब एक बड़ा कामिल जुमला कहा। आपने फरमाया, वार अमंग नेशन इज फाउंड इन क्लासरूम्स। बहुत फिक्री जुमला है, इसे गौर से सुनिए जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने फरमाया, लोगों ए मुसलमानों, इस बात को याद रखो, वार अमंग नेशन इज फाउंड इन क्लासरूम्स। कौमों की तरक्की और बका की जंगें मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, मदरसों की चटाइयों पे लड़ी जाती है। जिस कौम के बच्चे टूटे मुसल्लों पे बैठकर मुस्तफा का कुरान पढ़ रहे हो,
ٹوٹی چٹائیوں پہ مصطفیٰ کی شریعت سیکھ رہے ہوں، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو شکست نہیں دے سکتی۔ تو فضیلت ہمیشہ علم سے نصیب ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ کرامت، فضیلت اور شرافت، یہ الفاظ ہم عام بولتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں شاید ہم مانا الفاظ، مگر یہ ذہن میں رکھیے کرامت تقوی سے نصیب ہوتی ہے، شرافت نسب سے نصیب ہوتی ہے، اور فضیلت ہمیشہ علم سے نصیب ہوتی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، علماء نے لکھا العلم وسیلۃ الی کل فضیلۃ، علم جس درجے میں بھی ہو انسان کو فضیلت دیتا ہے، جس درجے میں بھی ہو انسان کو فضیلت دیتا ہے۔ بڑی سادہ سی مثال ہمارے بزرگ دیا کرتے تھے، عام بندے کو بھی سمجھ آئے گی۔ بڑے بڑے بدماش لوگ جن کے سر خدا کے آگے نہیں جھکتے، نائی کے آگے کیوں جھک جاتے ہیں؟ یہ توجہ طلب بات۔ بڑے بڑے سرکش لوگ جن کی تنی ہوئی گردنیں خدا کے آگے بھی نہیں جھکتی، نائی کے آگے، بال کاٹنے والا اس کے آگے کیوں جھک جاتی ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں غور کرو تو پتہ چلے گا، اس لیے جھک جاتی ہے کہ وہ بال کاٹنے کا علم رکھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ بال کاٹنے کا علم رکھتا ہے، اس درجے کے علم نے بھی اسے فضیلت دی کہ بڑے بڑے بدماش اس کے آگے گردن جھکا دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ قرآن حکیم نے تو اس سے اگلی بات کی ہے، اس سے بھی اگلی بات کی۔ علماء بیٹھے، امام الانبیاء کے غلاموں، کیا ہر کتے سے شکار کھیلنا جائز ہے؟ ہر کتے سے آپ شکار نہیں کھیل سکتے۔ قرآن کہتا صرف اس کتے سے شکار کھیلنا حلال اور جائز ہے کہ جسے شکار کھیلنے کا علم دے دیا گیا ہو۔ سدائے ہوئے کتے، سکھائے ہوئے کتے، جنہیں شکار کھیلنے کا علم دے دیا گیا، صرف ان کتوں سے شکار حلال۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، قرآن بتا رہا ہے علم جس درجے میں ہو، اگر کتے کو بھی نصیب ہو جائے وہ کتا بھی باقی کتوں جیسا نہیں رہتا ہے۔ آپ تصور کریں پھر اس امام الانبیاء کے غلام کا مقام کیا ہوگا کہ جس کے سینے میں مصطفیٰ کا قرآن بھی آیا، مصطفیٰ کی شریعت بھی آ گئی۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ تو فضیلت ہمیشہ علم سے نصیب ہوتی ہے۔ جس قوم کہ پیغمبر پر اترنے والی پہلی وحی، اس کا پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے، اسی نبی کی امت پڑھنا بھول جائے، مدرسوں میں خاک اڑ رہی ہو اور امیر لوگ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم سکولوں میں داخل کروا رہے ہوں اور انگریز کی تہذیب اور کلچر سیکھ رہے ہوں، امام الانبیاء کے غلاموں، تو یہ بڑے شرم کی بات۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں باپ پروگرام بنانے لگتے ہیں، جب پیدا ہوگا کچھ سیکھنے کے قابل ہوا تو انگلش میڈیم سکول میں داخل کرانا، اسے انگریز کی تعلیم دینی۔ کتنے ماں باپ ہیں جن کی طلب ہے کہ رب نے اولاد دی تو اسے مصطفیٰ کی شریعت کا عالم بنانا، امام الانبیاء کے منبر کا خطیب بنانا اور مصلی کا امام بنانا۔ کتنے لوگ ہیں جن کی یہ طلب ہے؟ سوچئے۔ اور امام الانبیاء کیا پیغام دے کے گئے؟ قبر میں جن کا دیدار ہونا ہے، جن کی پہچان پر ہمارے جنتی ہونے کے فیصلے ہونے ہیں، حضور کی تعلیم کیا ہے؟ غور سے سنیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، چار میں سے بننا، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جس قوم کو امام الانبیاء فرما دے کہ یوں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے،
اور وہ کرے اور ہلاک نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، چار میں سے بننا۔ اب غور سے سننا، حضور کیا بنانا چاہتے تھے اور ہم کیا بن گئے؟ ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ آج ماں باپ وراثت میں اولاد کو پلاٹ دے رہے ہیں، زمینیں دے رہے ہیں، جائیداد دے رہے ہیں، بنگلے دے رہے ہیں، بینک بیلنس دے رہے ہیں، قیمتی گاڑیاں دے رہے ہیں، مگر کتنے ماں باپ ہیں جو اولاد کو وراثت میں مصطفیٰ کا دین دے رہے ہیں، جو وراثت میں اولاد کی پیشانیوں کو سجدوں کی طرف دے رہے ہیں، جو وراثت میں اولاد کی زبانوں کو تلاوت قرآن کی لذت دے رہے ہیں، جو وراثت میں بیٹیوں کے سروں پہ فاطمہ زہرا کے دوپٹے دے رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں وراثت میں اولاد کو شریعت کا ماحول دے رہے ہیں۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تاجدار کائنات نے چار میں سے بننا، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ آقا کیا بنے؟ فرمایا کن عالمن، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں بن سکو تو میری شریعت کے عالم بننا، میری شریعت کے عالم بننا۔ حضور ہمیں عالم بننا چاہتے تھے، عالم بنانا چاہتے تھے۔ بن سکو تو شریعت کے عالم بننا۔ کیوں کہ علماء کا مقام کیا ہے؟ حدیث رسول میں میرے آقا فرماتے ہیں جنہیں تم سید کہتے ہو، جنہیں تم آل رسول کہتے ہو، فرمایا خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری۔ فرمایا سید مصطفیٰ کی پشت سے نکلے ہیں اور عالم مصطفیٰ کے سینے سے نکلے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت بیان کی جائے؟ عالم مصطفیٰ کے سینے کے فیض سے بنتا ہے۔ میرے آقا نے بتا دیا حقیقت عالم، حقیقی عالم وہ ہے جسے سینہ مصطفیٰ کا فیض ملتا ہے۔ اور تاجدار کائنات کے غلاموں جو مصطفیٰ کے فیض کا قائل ہی نہ ہو وہ عالم کیسے بنے؟ جو فیض مصطفیٰ کا قائل ہی نہ ہو وہ عالم کیسے بنے؟ یہی سبب ہے جو فیض کے قائل نہ تھے، فیض کے قائل نہ تھے، اپنے تئیں بنتے رہے عالم، مگر مدینے کا فیض نہیں تھا۔ اسی سبب سے قرآن کے ترجمے میں بھی بھٹکے، حدیثوں کے مفہوم میں بھی بھٹکے، مگر وہ احمد رضا جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا سمندر تھا، جب 1000 کتابوں کے لیے اس نے قلم اٹھایا تو پیدا کرنے والے کی قسم لگتا ایسے ہے کہ قلم احمد رضا کا ہے اور پیچھے فیض سارا مصطفیٰ کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیض رضا، فیض رضا۔ امام الانبیاء کے غلاموں تو جو حضور کے فیض کا قائل ہو اسے فیض مصطفیٰ ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شفاعتی حق، میری شفاعت حق ہے، مگر شفاعتی لمن یؤمن بہا، میں شفاعت کروں گا اس کی جو میری اس اتھارٹی کو تسلیم کرتا ہے، جو میری اس طاقت کا قائل ہے، میں اسی کو چھڑواؤں گا، اسی کو جنت لے جائیں گے جو میری شفاعت پہ یقین رکھتا ہے۔ تو تاجدار کائنات فیض اسے دیتے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں جو حضور کے فیض کا قائل ہوتا ہے۔ مدرسے اور بھی ہیں، بڑے بڑے مدرسے ہیں، مگر غور کیجئے کسی مدرسے کی پشت پر ایران کے سرمایہ کی بارش ہو رہی ہے، کسی مدرسے کی پشت پر سعودیہ کے ریال کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ واحد اہل سنت کے مدرسے ہیں، پیدا کرنے والے کی قسم یہاں غریبی ضرور ہے، یہاں غریبی ضرور ہے، مگر امام الانبیاء کے غلاموں ہماری پشت پر ایران کے سرمایہ کی نہیں، سعودیہ کے ریال کی نہیں، ہمارے دل پر عشق بلال کی بارش ہو رہی ہے۔ پیدا ہونے والے بچے امام الانبیاء کے غلاموں وہ تاجدار کائنات کے عاشق بن کے دنیا میں آتے ہیں۔ ہمارے مدرسے تاجدار کائنات کے عاشقوں کی فیکٹریاں ہیں، یہاں حضور کے عاشق تیار ہوتے ہیں۔
مدرسے دوسروں کے بھی ہیں، مگر کیا ہوتا ہے، بچہ داخل ہوتا ہے نا، اس کو قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے اور قرآن والے پر نکتہ چینی بھی سکھائی جاتی ہے۔ بدبختی کی انتہا، قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے اور قرآن والے کا بے ادب بھی بنایا جاتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچے مدرسوں سے بعد میں فارغ ہوتے ہیں، ایمان سے پہلے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں۔ مگر امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے اہل سنت کے مدرسوں میں غریبی ضرور ہے، ٹھیک ہے بچے خشک ٹکڑے بھی کھا لیتے ہیں، غریبی ضرور ہے، مگر تاجدار کائنات کے غلاموں، ہمارے مدرسوں کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ یہاں آنے والے بچوں کے دماغ میں قرآن بعد میں اتارا جاتا ہے، دل کی دھڑکنوں میں مصطفیٰ پہلے بسا دیا جاتا ہے۔ اس فرق کو ذہن میں رکھیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا بن سکو تو عالم بننا، شریعت کے عالم بننا، اور امام الانبیاء نے فرمایا اگر یہ نہ بن سکو او متعلمن، اگر عالم نہ بن سکو تو پھر ایسا کرنا کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب علم بننا، کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب علم بننا۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر طالب علم بھی نہ بن سکو او مستمعن، تو پھر ایسا کرنا کہ جہاں عالم بولتا ہو وہاں جا کے سننے والے بننا، گویوں کو نہ سننا، گلوکاروں کو نہ سننا، جاہلوں کو نہ سننا، جہاں عالم بولتا ہو میرے آقا نے فرمایا سفر کر کے وہاں جا کے سننے والے بننا۔ حضور علماء کو سننے کا درس دے رہے ہیں، ہم کراچی سے گویے منگواتے ہیں، ہم گلوکار منگواتے ہیں، اس پہلو پہ نظر رکھیے۔ ایک وقت تھا اہل سنت میں غریبی تھی، مگر لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کر جہاز کا ٹکٹ بیچتے تھے اور خطیب پاکستان علامہ محمد شفیع اکھاڑوی رحمت اللہ علیہ کو بلاتے تھے، تین تین گھنٹے قرآن اور شریعت کی روح سے خطاب کرتے، بڑے بڑے بد مذہب توبہ کر کے جاتے تھے۔ پیسہ اب بھی جمع ہوتا، مگر کراچی سے گلوکار منگوائے جاتے ہیں، گویے منگوائے جاتے ہیں، جو بدبخت انڈیا کے فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں اور امت مصطفیٰ کو لوٹتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا او مستمعن، اگر سننا ہے تو شریعت کے عالموں کو سننا، علماء کو سننے والے بننا، جو حلال کو نہ سننا۔ اور میرے آقا نے فرمایا چوتھے درجے میں اگر یہ بھی نہ کر سکو، عالم بھی نہ بن سکو، طالب علم بھی نہ بن سکو، اور علماء سننے والے بھی نہ بن سکو، او محبن، تو پھر جہاں بھی رہنا شریعت کے علماء سے محبت کرنے والے بننا، فرمایا علماء سے پیار کرنے والے بننا۔ آقا کی نظر میں علم کتنا ضروری تھا، ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں، ایک جوان صحابی سے محبت بری گفتگو ہو رہی، جناب جبرائیل امین آ گئے، حضرت داتا علی حجویری نے بھی لکھا، امام فخر رازی نے بھی لکھا، جبرائیل امین آ گئے اور آ کے عرض کی اللہ کے حبیب یہ جو جوان آپ کے قدموں میں بیٹھا ہے اس کی زندگی کے چند منٹ رہ گئے، یہ فوت ہونے والا ہے، یہ دنیا سے جانے والا ہے۔ جبرائیل امین نے آ کے عرض کی، امام الانبیاء کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، تاجدار انبیاء نے اس جوان کو بتایا، فرمایا جوان او میرے غلام تیری زندگی کے چند منٹ رہ گئے، اب جو کر سکتا ہے نہ کر لے۔ سوچئے کوئی آج کا جوان ہوتا بھاگ جاتا گھر، قربان جائیں وہ حضور کی تربیت یافتہ تھا، پہلے دور بیٹھا تھا اور قریب ہو گیا، عرض کی مدینے کے تاجدار اب ماں سے پوچھنے جاؤں کیا کرنا، میری زندگی کے چند منٹ رہ گئے، اب باپ سے پوچھنے جاؤں کیا کرنا، میں جانتا ہوں میرے رسول میری ماں اتنی مہربان نہیں جتنا میرا مصطفیٰ مہربان ہے، تو میرے آقا آپ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے، میری زندگی کے چند منٹ رہ گئے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا سنو غور کرو، جو سب سے اہم کام تھا وہ فرمایا اشتغل بالتعلم، اشتغل بالتعلم، او میرے جوان غلام اگر میرا مشورہ لیتا ہے تو تیری زندگی کے آخری منٹ رہ گئے، ایسا کر تجھے شریعت کے جو مسئلے معلوم نہیں تو پوچھتا جا، میں تجھے جواب دیتا جاتا۔ میرے آقا نے بتایا آخری وقت بھی شریعت سیکھنے میں گزار دیا، تو حضور تو
اس حد تک علم کی شان بیان کر رہے ہیں، اہمیت بیان کر رہے ہیں، آخری وقت ہو تب بھی شریعت سیکھتے رہو۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے ہیں، اولاد ہماری ہے، مگر تعلیم انگریز کی پا رہے ہیں، نسلیں ہماری ہیں اور لباس انگریز کا پہن رہے ہیں، اولاد ہماری ہے مگر زبان انگریز کی بولنا چاہتے ہیں۔ انگلش میڈیم سکول، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز، ان کا سارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے یہ لارڈ میکالے کا بنایا ہوا ہے۔ یہ لارڈ میکالے کی سازش تھی کہ اس نظام کے تحت مسلمان قوم کو کر دیا جائے۔ جب وہ گیا نا یہ نظام یہاں رائج کر کے، تو لندن گول میز کانفرنس میں اس سے پوچھا گیا، تو گیا تھا برے صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے لیے کیا کر کے آیا؟ یعنی انہیں برباد کرنے کے لیے کیا پلاننگ کی؟ اس نے کہا میں نے ایسا تعلیمی نظام رائج کر دیا وہاں پہ، یہ لارڈ میکالے کا ثبوت ہے میرے پاس، اس کی ورڈنگ محفوظ۔ وہ کہتا ہے میں ایسا نظام تعلیم دے آیا برے صغیر کے مسلمانوں کو کہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ عیسائی نہ بن سکے تو وہ مسلمان بھی نہیں رہ گئے۔ آج کالجز میں نظام تعلیم دیکھیے، آج یونیورسٹیوں کا نظام تعلیم دیکھیے۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا، میں وہاں کی ہر ڈپارٹمنٹ کو جانتا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پنجاب یونیورسٹی بر اعظم ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، بر اعظم ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ وہاں بے غیرت جنرل مشرف کے دور سے مسلمان بچیوں کے لیے ڈانس کی کلاس شروع ہے۔ ان بے غیرت حرام خور حکمرانوں کو یہ نہیں بتایا کسی نے یہ ملک بنا ہے کلمے کے نام پر، اس کی مٹی میں 40 لاکھ عورتوں کے سہاگ دفن ہے۔ یہ بنا تھا مصطفیٰ کے نام پر، قربانیاں اس لیے دی گئی تھی کہ اس کی صبح شام میں تاجدار کائنات کی شریعت کے رنگ بھرے ہوئے۔ اور اس بے غیرت نے یونیورسٹی کو اس لیے استعمال کیا کہ وہاں پڑھنے والی بیٹیوں کو کنجریاں بنا دیا جائے، وہاں ڈانس کی کلاس شروع ہے۔ اور ہماری فرسٹ ایئر کی آئینہ عمرانیات کی کتاب یہ سلیبس میں شامل ہے جو آج پڑھائی جا رہی ہے، اسے دیکھیے، ہے وہ مسلمان مگر چونکہ لارڈ میکالے کے نظام سے نکلا تھا، اس نے کہا تھا میں مسلمان بھی نہیں رہنے دوں گا انہیں، ہے وہ مسلمان، کلمہ پڑھتا اسی مٹی سے پیدا ہوا جس نے وہ مضمون دیا اور سلیبس میں ڈالا۔ وہ کہتا ہے پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اسلام ہے۔ وہ بدبخت رہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب بابا جی وقار پیر طریقت رہبر شریعت خطیب اعظم آستانہ عالیہ سیال شریف پیر سید محمد شمس الرحمان شاہ صاحب مشہدی زیب سجادہ آستانہ عالیہ حسین آباد شریف، آپ تشریف لائے، اہلا و سہلا مرحبا۔ وہ اسی مٹی سے پیدا ہوا مگر چونکہ انگریز کے بنائے ہوئے نظام تعلیم سے نکلا ہے۔ اس کا جملہ دیکھیے، پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اسلام ہے۔ اور اس کی وجہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے اسلام سود کو حرام قرار دیتا ہے، ہم سود نہیں کھا سکتے۔ ورلڈ بینک اور IMF کے قرضوں پہ دنیا چل رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے چونکہ سود نہیں کھا سکتے اس لیے ترقی نہیں کر رہے۔ میں کہتا ہوں بدبخت، پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ اسلام نہیں، تیرے جیسے بے غیرت مسلمان ہے۔ جس دن یہ قوم اکٹھی ہو کر گنبد خضرا کے سائے میں آ گئی، پیدا کرنے والے کی قسم دنیا کی ہر طاقت اس کے پاؤں کی ٹھوکر میں آ جائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہماری سب سے بڑی طاقت قرآن ہے اور اسلام ہے۔ اس طریقے سے ہماری نسلوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ وہاں ڈانس کی کلاس شروع، مسلمان بچیاں وہاں ڈانس سیکھتی ہیں۔ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہے، اگر یہ مدرسے بھی نہ ہوں
تو اللہ کی عزت کی قسم ہر طرف کفر چھا جائے گا۔ اگر اللہ رب العزت آنکھیں دے اور تم کسی بلندی پہ کھڑا ہو کے زمین کو دیکھو تو سوائے مسجدوں اور مدرسوں میں ہر طرف تمہیں تاریکی نظر آئے گی، صرف مدرسوں سے نور اٹھتا ہوا دکھائی دے گا۔ اپنی نسلوں کو مت بگاڑو، انہیں لاؤ تاجدار کائنات کی شریعت کی طرف، انہیں بناؤ عالم، انہیں تاجدار کائنات کے مصلی کا امام بناؤ اور منبر کا خطیب بناؤ، ورنہ کل حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے 4 بچے ہیں، کوئی ایک بھی رسول کے دین کے لیے نہیں، 8 بچے، کوئی ایک بھی نہیں رہا کہ جس کو ہم حضور کی شریعت کا محافظ اور عالم بنا سکے۔ پھر کیا تعلق رہا مدینے کے تاجدار سے؟ آج تک یہ کھیل کھیتا جاتا رہا کہ بچہ اگر سالم الوجود ہے، کامل الاعضاء ہے، صحت مند بچہ ہے، بڑا ہوا تو انگلش میڈیم سکول میں بھیج دی۔ بچہ معذور ہے، نابینا ہے، لولا لنگڑا، جب کچھ سیکھنے کے قابل ہوا تو کہا جی اسے مدرسے میں داخل کرا دو۔ نابینے اور معذور بچے دین مصطفیٰ کے لیے رہ گئے اور تیرے صحت مند بچے انگریز کی تعلیم کے لیے رہ گئے۔ مگر غور کر، میں لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، امام الانبیاء کے غلاموں، انگریز نے ہمارے بچے قبول کیے مگر صحت مند بچے قبول کیے۔ ان کی یونیورسٹیوں نے، ان کے بنائے ہوئے سکولوں نے، مدینے سے آواز آتی ہے نادان دیکھ میری رحمت، انگریز کو تو نے بچے دیے، اس نے صرف تیرے صحت مند قبول کیے۔ آج 15ویں صدی ہے، مصطفیٰ کی کالی کملی آج بھی تیرے نابینوں کو سنبھالا دے رہی ہے، تیرے معذوروں کو سہارا دے رہی ہے۔ کتنے معذور ہیں جو تاجدار کائنات کا دین سیکھ کر باعزت زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا معذور دین مصطفیٰ کے لیے رہ گئے؟ تاجدار کائنات کے غلاموں، اپاہج اور معذور دو گے حضور کے دین کے لیے تو آقا کا دین بھی اپاہج ہو جائے گا، معذور ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو اس طرف لاؤ، اس باپ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کہ جس کے بیٹے انگریزی تو اتنی پڑھ لیں کہ انگریزوں کو بھی پڑھا سکیں، اور قرآن اتنا بھی نہ پڑھ سکے کہ سگا باپ مر جائے تو بیٹے خود اس کا ختم کر سکے۔ یہ بڑی شرم کی بات۔ آج گھروں میں پوچھو بیٹیاں کتنی پڑھی لکھی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بی اے بی ایڈ کر رکھا، کوئی کہتا ہے میری بیٹی نے ایم ایس سی کر رکھا، کوئی کہتا ہے ایم بی اے کر رکھا، کوئی کہتا ہے ایم ایڈ کر رکھا۔ مگر امام الانبیاء کے غلاموں، ان بچیوں کے فیشن دیکھیے، ان کے اترے ہوئے دوپٹے دیکھیے، ان کی شوخیاں اور بے باکیاں دیکھیے۔ آج ہمارا نظام تعلیم ایسا ہے، نظام تعلیم ایسا ہے جس کے بارے میں اقبال رویا تھا، اور اقبال نے کہا تھا ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما، لے کے آئی ہے مگر تیشائے فرہاد بھی ساتھ۔ یہ بے دینی ان کالجوں سے پیدا ہو رہی ہے، ان یونیورسٹیوں سے پیدا ہو رہی ہے۔ آج ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں اور ہم ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ اپنے بچوں کو حضور کی شریعت کی طرف لاؤ۔ سب سے بڑی عزت قرآن میں ہے، امام الانبیاء کے غلاموں، اور سب سے بڑی دولت بھی قرآن میں ہے۔ لوگ دولت سے پیار کرتے ہیں نا، امام الانبیاء نے فرمایا القرآن غنی لا فقر بعدہ ولا غنی دونہ، فرمایا قرآن ایسی امیری ہے جس کے پاس قرآن ہو اس کے پاس کبھی غریبی نہیں آتی، اور جس کے پاس قرآن نہیں اس کے پاس کبھی امیری نہیں آتی۔ ہم نے امیری اور غریبی کے تصورات ہی الگ کر رکھے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جس کے پاس دین اور شریعت نہیں اسے بڑا غریب کوئی نہیں۔ تو قرآن کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ قرآن ہم نے الماریوں میں بند کر کے رکھ چھوڑا۔ یاد کب آتا ہے؟ جب کوئی مر جائے، گھر میں ختم کرانا ہے تو قرآن یاد آئے، یا کسی کی روح نہیں نکل رہی تو قرآن یاد آئے۔ حافظوں کو بلاؤ تاکہ سورہ یاسین پڑھے تاکہ جلدی مر جائے۔ اقبال رویا تھا، اقبال کہتا ہے نادان تو نے قرآن کو مارنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی۔ کہو قرآن مارنے نہیں آیا، قرآن مردہ قوموں کو زندگی دینے آیا۔ مارنے نہیں آیا قرآن، یہ زندگی دینے آیا، اور ایسی زندگی دیتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ یقین نہیں آتا تو میدان کربلا کی طرف دیکھ۔ جب اسلام اور قرآن کو یزیدیت کی مرض لگ گئی تھی تو حسین اٹھے،
زینب اٹھ کھڑی ہوئی، کہا قرآن میں تجھے لٹنے نہیں دوں گا۔ حسین اٹھے، قرآن میں تجھے لٹنے نہیں دوں گا، میں اکبر کٹا دوں گا، تجھے لٹنے نہیں دوں گا، میں قاسم ٹکڑے کرا دوں گا، مگر تجھے لٹنے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ تیرا میرا جوڑ بہت پرانا ہے، تیرا میرا تعلق بہت پرانا۔ وہ کیسے کہ تو مصطفیٰ کے سینے میں اترا ہے، میں مصطفیٰ کے سینے پہ کھیلتا رہا، اے قرآن میں تجھے لٹنے نہیں دوں گا۔ زینب اٹھی، عرض کی بھائی میں انو محمد کٹوا دوں گی مگر قرآن کو لٹنے نہیں دے گے۔ قرآن کی آواز آئی، نبی کے گھر والوں اگر تمہارا تعلق پکا تو میرا بھی تم سے پکا، میں بھی وعدہ کرتا ہوں تم مجھے مٹنے نہ دینا، تمہارے 1000 ٹکڑے ہو گئے میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس وقت پوری دنیا کا اگر انالیسس کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، پوری دنیا میں 2 مین پرابلمز ہیں، ایک بھوک کا مسئلہ، ایک امن کا مسئلہ ہے۔ ہر بندہ اس خطرے میں ہے میرے گھر میں کہیں غریبی داخل نہ ہو جائے، بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے اپنی تجوری بھرنے کے لیے، تاجر بددیانت ہو گئے اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے، اس ملک کے آفیسر حرام خور ہو گئے اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے، اس ملک کے حکمران رب اور رسول کے باغی ہو گئے اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے، اس ملک کے عوام ملک کے غدار ہو گئے اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے۔ تاجر ترازو میں ڈنڈی مار رہا ہے کہ میری تجوری بھر جائے، دودھ بیچنے والا پانی ملا رہا ہے کہ میری تجوری بھر جائے اور میرے گھر میں اتنا جمع ہو جائے کہ غریبی داخل نہ ہونے پائے۔ سب سے مین مسئلہ پوری دنیا کا تجزیہ کیا گیا، یہ صرف امت مسلمہ کا نہیں، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ ایک بھوک کا مسئلہ، دوسرا امن کا مسئلہ، پیس کا مسئلہ۔ ہر شخص اس خطرے میں ہے مجھے کوئی مار نہ دے، زندگی خطرے میں ہے۔ لوگ مرغی چوری کرنے آتے ہیں، بندہ مار کے چلے جاتے ہیں، زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ بکری چوری کرنے آتے ہیں، بندے مار جاتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی خطرے میں، اور اس میں عجیب بات ہے جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا خطرے میں ہے۔ اے سی آفیسر ہے نا، کلاس 1 آفیسر، اس کی کوٹھی پر آپ کو 3-4 سپاہی سیکورٹی گارڈ کے طور پہ نظر آئیں گے، ڈی سی اس سے بڑا ہے وہاں 10 نظر آئیں گے، ڈی آئی جی اس سے بڑا ہے وہاں آپ کو 15-20 نظر آئیں گے۔ جو جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اتنی زندگی خطرے میں جاتی ہے۔ ہمارے صدر اور وزیر اعظم نے پنڈی میں ایک روڈ سے گزرنا ہو 2 روڈ بند کرا دیتے ہیں۔ بھئی تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم تو بادشاہ ہو، کہتے ہیں ہماری زندگی سب سے خطرے میں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک امن کا مسئلہ ہے اور ایک بھوک کا مسئلہ ہے۔ اس کو نہ امریکہ حل کر سکا، اسے نہ رشیا حل کر سکا، نہ کوئی کر سکتا۔ آؤ مدینے کی طرف منہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں مدینے کے تاجدار، یہ پوری انسانیت کے 2 مسئلے ہیں، آپ کے پاس حل ہے؟ تو مدینے سے آواز آتی ہے نادان، میں نے 15 صدیاں پہلے حل بتا دیا، جس نے بتایا تھا تو نے اسے الماری میں بند کر کے رکھا ہے، پڑھا جو کبھی نہیں، کہا اسے اٹھا اور اپنی جھولی میں لا، اور بڑی صورت نہیں، پڑھ سورہ قریش۔ اللہ کہتا ہے ایک کام تم کرو میرے بندو، یہ 2 میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ یہ انسانیت کے مین پرابلمز ہیں، یہ 2 میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ کیا؟ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ فرمایا جو اس گھر کا رب ہے تم اس کی بندگی میں لگ جاؤ، تمہیں خوف ہوگا تو امن میں دوں گا، بھوک لگے گی تو رزق میں عطا کروں گا۔ یہ سچے رب کے باتیں ہیں، مگر قرآن پڑھیں تو یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ اسے الماری میں جو بند کر کے دیکھ، پڑھی کبھی نہیں، سمجھنا تو اسے اگلا مرحلہ۔ اللہ نے وعدہ کیا تم میری بندگی میں جت جاؤ، زندگی میری بندگی میں گزار دو میرے بندو، پھر تمہیں بھوک ہوگی تو رزق ہم دیں گے، اور خوف ہوگا تو امن ہم دیں گے۔ اس پر صرف 2 مثالیں بیان کر کے خطاب ختم کر رہا ہوں۔ پاکستان کی سرزمین پہ 60 اور 70 کی دہائی کے ہیر پھیر میں
قحط پڑ گیا تھا، اور ہمارا جو وزیر خوراک تھا اس نے اعلان کیا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اور ہمارے بادشاہ نے بھی اعلان کیا، وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ گندم کا قحط پڑ گیا اور گودام خالی ہو گئے۔ تو ہم پاکستانی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ جو 2 روٹیاں کھاتے ہیں 1 کھائیں، آلو ابال کے گزارا کریں، سبزیاں استعمال کریں، کیونکہ آٹا ختم ہو گیا، قحط پڑ گیا۔ یہ وزیر اعلان کر رہے تھے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، خدا کا کرنا دیکھیے، ایک دن وزیر کا اعلان تھا، بادشاہ کا اعلان، اور دوسرے دن ایک مصطفیٰ کے فقیر کا اعلان بھی آ گیا۔ کس کا؟ پیر صاحب بابو جی آپ گولڑا شریف، حضور پیر میر علی شاہ کے بیٹے، ان کا دور تھا۔ انہوں نے کہا میرا اعلان بھی اخبار میں دے دو، اور اعلان فقیر نے یہ کرایا کہ پاکستانیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، جسے حکومت کے ڈپو سے آٹا نہ ملے وہ گولڑے کے لنگر سے لے جائے۔ جسے حکومت کے ڈپو سے آٹا نہ ملے وہ گولڑے کے لنگر سے لے جائے۔ کسی نے سوال کر دیا بابو جی صاحب بہت بڑا اعلان کر رہے ہیں، ایک طرف بادشاہوں کے خزانے خالی ہو گئے، ایک طرف وزیر چیخرا گودام خالی ہو گئے، کروڑوں عوام ہیں، گولڑے سے لنگر کیسا پورا ہوگا؟ پیر صاحب جلال میں آ گئے، فرمایا چپ کر، یہ اپنے اپنے تعلق کی بات ہے۔ حکومت کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے، گولڑے کا تعلق مصطفیٰ کے مدینے کے ساتھ ہے۔ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنا فقیر ہوں۔ میرے پاس ساغر جم نہیں، مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں، تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں۔ جن کی پیشانیاں سجدوں کی لذت پا جائیں، جن کی گردنوں میں غلامی رسول کے پٹے ہوں، امام الانبیاء کے غلاموں، انہیں معلوم ہے رب کا وعدہ ہے، جھکنا تمہارا کام ہے، بھوک ہوگی تو رزق دینا میرا کام ہے، خوف ہوگا تو امن دینا میرا کام ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، قرآن ہر بیماری کا علاج کرتا ہے، ہر روگ کی دوائی دیتا ہے، ساری پریشانیاں مٹ جاتی ہیں۔ میرے آقا نے کتنی فصاحت کے ساتھ فرمایا، فرمایا ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے قرآن کو صرف ختم کی کتاب مت سمجھو، صرف شبیدوں کی کتاب مت سمجھو، فرمایا جو تمہارے مصطفیٰ کا قرآن ہے یہ میرے رب کا دسترخوان ہے، اسے نہ چھوڑنا، تمہیں ہر نعمت اسی دسترخوان سے ملے گی۔ امام الانبیاء بتا گئے تو سچے رب کا وعدہ ہے، بھوک لگے گی تو رزق ہم دیں گے، اور خوف ہوگا تو امن ہم دیں گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضرت رابعہ بصری، کیونکہ بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، حضرت رابعہ بصری اللہ کی ولیہ ہیں عورت، مگر عمل اور کردار کی عظمت میں بڑے بڑے مردوں کو پیچھے چھوڑ گئی۔ ہر رات 500 رکعت نفل پڑھتی ہیں، اور پڑھ کے پھر سو نہیں جاتی، پڑھ کے پھر روتی رہتی، کہیں روتے روتے آنکھ لگ جائے تو لگ جائے۔ کسی نے پوچھا رابعہ اتنی محنت کے بعد رونے کا کیا مطلب؟ کہا جس سے یاری لگی ہے اسے سمت کہتے ہیں، وہ بے نیاز ہے، کر تو لیتی ہوں پھر ڈرتی رہتی ہوں، وہ اگر رد کر دے رابعہ کیا کر سکتی؟ اس کی بے نیازیوں سے روتی رہتی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک رات رابعہ سو گئیں اور گھر میں چور گھس آیا، دیوار پھلانگ کے اندر اترا، جب اندر دیکھا تو مایوس ہوا، پھٹے ہوئے کپڑے پڑے تھے، تاکیاں لگی، ایک مصلہ تھا، ایک لوٹا بھرا ہوا پانی کا۔ اللہ کی ولیہ کے پاس کیا ہونا تھا؟ کہنے لگا آج رات ضائع ہو گئی، افسوس کر رہا، لالچی ہوتے ہیں، کہنے لگا چلو جو ہے اسی کو سمیٹ لے جاتا ہوں۔ سامان اکٹھا کیا، برتن کپڑے جو تھے، ایک گٹھڑی سی بنائی، جب گٹھڑی کو ہاتھ لگایا نا اٹھانے کے لیے، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ حضرت رابعہ سو رہی، گھبرا کے میں گٹھڑی چھوڑ دی، جب گٹھڑی چھوڑی تو آنکھیں پھر سلامت ہو گئی، پھر سوچنے لگا شاید ویسے ہی اندھیرا آ گیا، بغالتا ہوں، پھر ہاتھ ڈالا، پھر آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، گھبرا کے چھوڑا تو آنکھیں پھر سلامت ہو گئی۔
ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو نور ختم ہوتا ہے، پیچھے ہٹاتا ہے تو نور پھر لوٹاتا۔ امام الانبیاء کے غلاموں 2-4 بار ایسا کیا تو آسمانوں سے رب کی آواز آئی، او نادان تو کیا سمجھتا رابعہ سو گئی تو میں بھی سو گیا؟ فرمایا ہمیں اپنی عزت کی قسم وہ سو گئی ہے اور میں اس کا پہرا دے رہا ہوں۔ تمہیں نہیں معلوم وہ رو رو کے سوئی؟ جو میری بارگاہ میں سجدے کر کے سوئے میں انہیں لٹنے نہیں دیتا۔ جب سے رابعہ میری بنی اس کے قریب شیطان نہیں گئے، تو کیا کر سکتا؟ اب اسے پتا چلا کس کے جگے پہ ہاتھ ڈالا ہے، گچڑی وہیں چھوڑی، مایوس ہو کے دروازے کی طرف گیا کہ کھول کے نکل جاتا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ کی ولیہ نے کروٹ بدلی۔ رابعہ نے آواز دی، او میرے بیٹا خالی آیا تھا، خالی کیوں جاتا ہے؟ خالی کیوں جاتا؟ جلا ہوا تو پہلے تھا۔ کہنے لگا بی بی بوڑھی تیرے گھر میں رکھا گیا ہے جو لے جاؤں؟ حضرت رابعہ اٹھ بیٹھی، کہا میرے بیٹا پلٹا، میرے پاس تو کچھ نہیں، لیکن تجھے آج ایسا دروازہ دکھا دیتی ہوں جہاں سے زندگی بھر ہر شے ملتی رہے گی۔ پھر لجپال بھی تو ہوتے ہیں، وہ پلٹا اس لالچ میں شاید کسی امیر کا دروازہ دکھائیں گے۔ کہنے لگا کس کا دروازہ، کدھر جاؤں؟ حضرت رابعہ نے فرمایا میرے بیٹا میری بات مانو گے؟ یہ میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے، یہ لوٹا بھرا ہے پانی کا، اگر اس رات کے اس لمحے میں 2 رکعت نفل پڑھ کے چوری کی جائے ہر شے مل جاتی ہے۔ آج یہ نسخہ آزماؤ۔ کہنے لگا تیرا چہرہ جھوٹوں والا نہیں لگتا، آج یہ بھی کر لیتے، بروں کے کہنے پہ برائیاں کی، آج ایک اچھی کے کہنے پہ اچھائی کر لیتے۔ کراؤ وضو، وضو کرایا، برا اپنے لیے تھا، وضو سے کرا رہی ہیں۔ جب وضو کر چکا آپ نے فرمایا اب میری چادر پہ کھڑے ہو جاؤ، زمین پہ اپنی چادر پھیلا دی، قبلہ رخ کرایا، 2 نفلوں کی نیت کرائی، ہاتھ باندھ لیے، رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، رابعہ نے اوپر دیکھا، عرض کی مولا میرے گھر میں کچھ نہ تھا، دیکھ میری چوکھٹ کی طرف، آدھی رات کا وقت ہے، میں تیری کمزور بندی، جو میں کر سکتی تھی میں نے کر دیا، اب جو تو کر سکتا ہے تو کر کے دکھا۔ یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب قبول کرنا تیرا کام ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب رابعہ روئی غیب سے آواز آنے لگی، رابعہ آنسو صاف کر لے، ہمیں تیری محبت کی قسم، جب تیرے بھرے ہوئے پانی کے ساتھ یہ اپنا منہ دھو رہا تھا، میں آب کوثر کے ساتھ اس کا دل دھو رہا تھا، جب تو نے اس کا رخ کیا تھا قبلے کی طرف، میں نے دل پھیر کے اپنی طرف کر دیا تھا۔ اور رابعہ خوش ہو جاؤ، جھکنے سے پہلے چور تھا، اٹھنے سے پہلے ولی بنا دوں گا، اس لیے کہ ہمارا وعدہ ہے تم ہماری بندگی میں لگ جاؤ، خوف کا وقت ہوگا تو امن ہم دیں گے، اور بھوک لگے گی تو رزق ہم عطا کریں گے۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، قرآن یہ ساری خبریں دیتا ہے، ہر دوا ہے قرآن کے پاس، ہر دکھ کا علاج ہے قرآن کے پاس، لیکن اگر قرآن کی طرف آئیں تو ہر شے ملے گی۔ نئی نسلوں میں ہم نے قرآن منتقل نہیں کیا، کتنے بچے ہیں جو روزانہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، سوچئے، قرآن پڑھنا تو الگ رہا، ہم نے تو قرآن کی کبھی زیارت نہیں کی کہ چلو پڑھ نہیں سکے تو الماری سے نکال کے وضو کر کے زیارت کر لیں، یہ بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ بتائیے پھر زندگیوں میں برکت کہاں سے آئے، کس طرح زندگیاں بدلے، کس طرح اللہ رسول راضی ہوں، کس طرح مدینے سے گنبد خضرا کا فیض ملے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، کمی گنبد خضرا کے فیض میں نہیں، کمی ہماری غلامی میں آ گئی۔ تاجدار کائنات کا فیض تو آج بھی جاری ہے۔ اب دیکھیں نا، ٹی وی آن کرتے ہیں، آواز اور تصویر نہ آ رہی ہو، بچے کو چھت پہ بھیج دیتے، کہتے ہیں تھوڑا سا ایریل گھماؤ، تو وہ کیا کرتا ہے، تھوڑا سا ایریل کا رخ ٹھیک کر دیتا، پھر تصویر بھی آنے لگتی، آواز بھی آنے لگتی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اپنے دل کے ایریل کا رخ کرو مدینے کی طرف، یہ رخ کرو تو صحیح مدینے کی طرف۔ یہ رخ کیسے ٹھیک ہوگا، یہ کیسے ٹھیک ہوگا، جب جمعے کی نماز کے وقت ہمارے جوان میدان میں کرکٹ نہیں کھیل رہے ہوں گے، رب کے سجدے کر رہے ہوں گے، یہ رخ ٹھیک ہو جائے گا۔ عشاء کی نماز کے وقت جب ہماری بہو بیٹیاں
ٹی وی پر ڈرامے کی قسطیں نہیں دیکھے گی، فاطمہ زہرا کے مصلی پہ جھکی ہوگی، یہ رخ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے جوانوں کی جیب میں جب تاش کے پتے نہیں سورہ یاسین رکھی ہوگی، یہ رخ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں جب رومانٹک ناول نہیں سیرت عائشہ اور فاطمہ زہرا کی کتابیں ہوں گی، یہ رخ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس رخ کو ٹھیک تو کرو، اپنے دلوں کے ایریل کا رخ کرو گنبد خضرا کے مکی کی طرف، اور کوئی خواجہ قمر الدین سیالوی جیسا شیخ تلاش کرو جو رخ پھیرے مدینے کی طرف، تو پیدا کرنے والے کی قسم پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھو گے تو صرف آواز نہیں آئے گی بلکہ مصطفیٰ کا دیدار بھی ہوگا۔ قرآن اور سجدوں سے رخ ٹھیک ہوتے ہیں، امام الانبیاء کی سچی غلامی سے رخ ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ رخ ٹھیک ہو جائے تو امام الانبیاء کے غلاموں مدینے کا فیض گھر بیٹھے نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم کسی دور کا بندہ جس کا ذکر کر رہے تھے، نہیں یقین تو ممتاز قادری سے پوچھو۔ ہم پنڈی میں رہتے ہیں، آنکھوں کو طلب تھی کہ مولا کوئی غازی علم الدین ہمیں بھی دکھا، پیاس تھی آنکھوں کو کہ کوئی غازی مرید حسین ہمیں بھی دکھا۔ ممتاز قادری نے مسلمانوں کی آنکھوں کی پیاس بجھا دی، گستاخ رسول کا خاتمہ کر دیا۔ ابھی پنڈی جیل میں اسے 3 مہینے بھی نہیں گزرے تھے، ہمارے ایک بزرگ اسے ملنے گئے جیل میں، بڑی مشکل سے ملاقات کا وقت ملا۔ کہتے ہیں جب گیا میں نے کہا دیوانے رسول کی عزت کے لیے بڑا کام کیا، ذرا یہ تو بتا جیل میں دن اور راتیں کیسی بیت رہی، کوئی مدینے سے خیرات ملی، کیسا وقت گزرا ہے سلاموں کے پیچھے؟ کہتے ہیں میرے سوال پر ممتاز قادری کی چیخ نکلی، کہنے لگا کچھ نہ پوچھ، پیدا کرنے والے کی قسم جب سے جیل میں آیا ہوں مجھے 12 بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے۔ غازی کہتا ہے لوگوں کی نظر میں یہ جیل کی کوٹھڑی ہے، مصطفیٰ نے مدینے کی گلی بنا دی، جب نظر اٹھتی ہے تاجدار کائنات کا دیدار ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں کمی گنبد خضرا کے فیض میں نہیں، کمی ہماری غلامیوں میں آئیے۔ گھر کا ماحول اسلامی بنائیے، بیٹیوں کے اترے ہوئے دوپٹے سروں پہ واپس لائیے، اپنے بچوں کو شریعت کی تعلیم دیجیے، اس لیے کہ صرف ہم نے نہیں مرنا، ہمارے بچوں نے بھی مرنا ہے۔ میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت کم لوگ ہیں، اکثریت تو نہ اپنی فکر نہ اولاد کی فکر، تو جنہیں جو نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، زکات دیتے ہیں، وہ اس فکر میں دے لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں کہ مریں گے تو قبر میں کیا بنے گا۔ آپ نے فرمایا بہت کم ایسے ماں باپ دیکھے ہیں جنہیں یہ فکر بھی تڑپا رہی ہو کہ جب ہماری اولاد مرے گی تو قبر میں اولاد کا کیا بنے گا۔ کیا ہمارے بچوں نے نہیں مرنا، جن کی شکلیں انگریزوں جیسی ہو گئی، جن کا لباس انگریزوں جیسا ہو گیا، جو سجدوں کے وقت کرکٹ کھیلتے، جو جمعے کے وقت پلے گراؤنڈ میں ہوتے، تاجدار کائنات کے غلاموں آگے ان کے بچے جو پیدا ہوں گے وہ تو صرف شاید نام کے بھی مسلمان نہ رہے۔ اس لیے رسول کے دین کی فکر کرو، اپنی اولاد اور نسلوں کی کھٹی میں سجدوں کی لذت رکھ دو، اپنے بچوں کو مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کا عادی بناؤ اور گنبد خضرا کی غلامی میں لاؤ، پھر دیکھیے کس طرح معاشرے پہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ میری خوش بختی ہے میں اس عظیم علمی مرکز پر ان عظیم شخصیات کی موجودگی میں آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا خطیب پاکستان شیخ المشائخ حضرت علامہ پیر سید شمس الرحمان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ مجلس میں جلوہ گر ہوئے، دیگر اکابرین اہل سنت تشریف لائے۔ اللہ ان ہستیوں کا سایہ تادیر اہل اسلام کے سروں پہ قائم رکھے اور ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی عملی غلامی عطا فرمائے۔ میں اپنے محترم بھائی حضرت علامہ قاری محمد عمران ندیم صاحب، حضرت علامہ قاری وسیم رضا صاحب، ان کا ممنون ہوں کہ جنہوں نے اپنے عظیم والد کے عظیم مشن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور پھر آگے اسے مزید وسعتیں دے رہے ہیں۔ آپ لوگ خوش بخت ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت آپ ہی کی مٹی سے پیدا ہوئی تھی اور ان کا فیضان پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔